अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। आज की जो डिस्कशन है वो मैं सबसे पहले कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं ये डिस्कशन करना चाहती हूँ कि हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम जो ये टाइम लगा रहे हैं, हमें ये पता चले, हमें ये इस बात का अंदाज़ा हो कि ये कैसा अमल है, अल्लाह की नज़र में ये कैसा अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से, जो सही अहादीस हैं, जो तमाम अहादीस की किताबों से साबित हैं, वो अहादीस में आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि आपको और हमको ये अंदाज़ा हो कि ये थोड़ा सा टाइम जो हम अपना कुरान को दे रहे हैं, ये कितना बड़ा अमल है, ये अल्लाह ताला के यहाँ किस तरह से अल्लाह ताला के पास मकबूल है ये अमल। क्योंकि हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि टाइम मिला तो कर लेंगे, नहीं मिला तो इट्स ओके, क्योंकि शैतान तो इस काम के ऊपर लगा हुआ है। शैतान तो इस काम पे इस तरह से लगा हुआ है कि वो एक लम्हे के लिए गाफिल नहीं होता। आपने ये बात कभी सोची कि हमें मुसलमानों के लिए ये है कि वो हर काम जो है बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके जो हर काम स्टार्ट करें। एक वाहिद काम है कुरान पढ़ने का, जिसके लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताऊज़ पढ़ने का ज़रूरत है। ये हुक्म से ज़्यादा ज़रूरत है। ताऊज़ क्या कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का क्या मतलब है? पनाह चाहता हूँ बिल्लाही, साथ अल्लाह की। अल्लाह की पनाह किससे? शैतान से। मिनश शैतानिर रजीम, धुतकारा हुआ, उस शैतान से पनाह चाहिए है अल्लाह की। किस वक्त? जब हम कुरान स्टार्ट करते हैं। बाकी जितने भी काम हैं वो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट होते हैं। वाहिद कुरान पढ़ने का काम है जो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के साथ स्टार्ट होता है। क्यों? इसलिए कि ये वो काम है जो शैतान के लिए सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम है। जब कुरान कोई पढ़ने बैठता है, कुरान सीखने बैठता है, सिखाने बैठता है, सबसे ज़्यादा रुकावटें उसके काम में आएंगी। क्योंकि शैतान बेइंतहा एक्टिव हो जाता है उस वक्त, शैतान और उसके सारे चेले, कि इस काम को रोका जाए। क्यों? देखें, कुरान के अंदर कदम कदम पे है कि इसमें हिदायत है अक्ल वालों के लिए, जो शऊर रखते हैं, जो सोचते हैं। सोचने का काम जो है ना, ये अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखें कि ऐसे ज़िंदगी ना गुजारें कि बस गुजर रही है। हर बात को बैठें और सोचें कि ऐसा है तो क्यों है। अब ये मैंने आपके सामने एक बात रखी है और इस बात के ऊपर सोचिएगा, चाहे तो इस पर रिसर्च कीजिएगा कि वाहिद कुरान पढ़ने का काम है जो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से स्टार्ट होता है। क्योंकि कुरान सीखने सिखाने, जिस वक्त कोई ऐसी महफिल जहाँ पे कुरान सिखाया जा रहा होता है, उस वक्त दो चीज़ें हो रही होती हैं। एक ये कि शैतान अपना सर पीट रहा होता है और अपने चेलों से कहता है कि ये क्या हुआ, तुम कैसे गाफिल हो गए कि ये सब जमा हो गए कुरान सीखने और सिखाने के लिए। और ऐसी महफिल पे फरिश्तों की तरफ से और अल्लाह की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स होती हैं कि वो घर, वो जगह जहाँ पर लोग जमा होते हैं कुरान सीखने और सिखाने के लिए, वो ज़मीन से लेकर आसमान तक जो है
فرشتوں سے کورڈ ہوتی ہے اور زمین پہ وہ اس طرح سے چمک رہا ہوتا ہے، وہ گھر، وہ جگہ، جیسے ستارہ چمک رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ احادیث شیئر کر رہی ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ایک طالب علم کا، ایک علم سیکھنے والے کا کیا مقام ہے اللہ کے گھر میں، اور اگر وہ اس حالت میں دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے شہادت کا رتبہ ہے۔ تو یہ جتنی بھی احادیث ہیں یہ تمام کی تمام احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے، یہ جو بھی احادیث اس وقت پک کی گئی ہیں، یہ حدیث تمام احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے۔ راوی اس کے ابو دریرہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے جس میں اس کا مقصد علم حاصل کرنا ہو، یعنی قرآن کا علم، تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ کھول دیتے ہیں۔ فرشتے بھی اپنے بازو زمین پر بچھاتے ہیں ان لوگوں کی تعظیم اور رسپیکٹ کے لیے، اپنی انٹینشن شو کرنے کے لیے۔ میں اس کو ایگزیکٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے الفاظ ہیں اس کو تھوڑا سا مجھے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے چینج کروں گی، لیکن اس کے میننگز کے یہی ہیں۔ فرشتے اپنے بازو زمین پر بچھاتے ہیں ان لوگوں کی تعظیم اور رسپیکٹ کے لیے، اپنی انٹینشن شو کرنے کے لیے، اور عالم کے لیے تو دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وہ سب جو زمین میں ہیں، وہ سب جو آسمانوں میں ہیں، یہاں تک کہ وہ جو سمندر کی تہہ میں ہیں، یعنی سمندر کی مخلوق بھی دعا کرتی ہے صاحب علم کے لیے۔ عبادت گزار پہ طالب علم کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی ستاروں پر، اور یقیناً صاحب علم وہی ہیں جو وارث ہیں انبیاء کے، اور جان لو انبیاء نے وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑے بلکہ انہوں نے علم چھوڑا ہے۔ تو جس نے بھی یہ علم لیا تو انہوں نے انبیاء کی وراثت میں سے حصہ پایا، تو ان کو بڑی خوش نصیبی کا حصہ مل گیا۔ یہ کس قسم کے الفاظ ہیں اگر آپ اس کے اوپر سوچیں کہ انبیاء کی وراثت کہا، علم حاصل کرنے کو انبیاء کی وراثت کہا۔ دوسری حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو مسلمانوں، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر اتنی ہے جتنی میری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادنا پر۔ اور سن لو اللہ تعالیٰ نے بھی اور فرشتوں نے بھی اور آسمان والے بھی اور زمین والے بھی، یہاں تک کہ بلوں میں کے اندر جو چوٹیاں ہیں وہ بھی، اور پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی، سب دعا کرتی رہتی ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر سکھا رہا ہے، یعنی بھلائی کا علم دے رہا ہے، اور اس بھلائی کے علم میں جو سب سے اونچا علم ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے 2 لوگوں کے لیے سوال کیا گیا کہ کس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک عالم تھا کہ وہ صرف فرض نماز پڑھتا تھا، پھر لوگوں کو خیر کی یعنی قرآن کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا تھا۔ دوسرا وہ تھا جو روزے رکھتا تھا، رات بھر قیام اللیل کرتا تھا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کون افضل ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ سوال کیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عالم کی فضیلت جو صرف نماز پڑھتا ہے پھر خیر کی تعلیم دیتا ہے، اس کی کسی بھی عابد پہ ایسی ہی ہے جیسی میری کسی بھی ادنا صحابی پر۔ یہاں پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک ٹارگٹ ہے
وہ یہ ہے کہ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے اور نفلی عبادات کر لی. مطلب ہم عبادت کو جو ہے وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھ لیا، قرآن خوانیاں کروا لی، کتنے بھی زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کر لیے. زیادہ سے زیادہ کوئی اگر بہت کرتا ہے تو وہ اتنا کرتا ہے کہ قرآن کو میننگز کے ساتھ پڑھ لیتا ہے. قرآن کا علم حاصل کرنا، اور قرآن کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ ویسے تو اس کے بہت ساری چیزیں ہیں. قرآن کے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے ویز مل جائیں گے کہ آپ تفسیر کا بھی علم لے سکتے ہیں، تجوید سیکھ سکتے ہیں. مطلب کوئی بھی آپ نے ٹائم لگانا ہے قرآن کے لیے. لیکن جو قرآن کا سب سے اہم پورشن ہے، قرآن کو لرن کرنے کا جو سب سے اہم پورشن ہے، وہ ہے قرآن کی گرامر، جس کو لوگ بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے، اس کو تو ہمارے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے. آپ دنیا کی تعلیم کس لیول کے اوپر جا کر لے رہے ہیں، یہ بیٹھیں اور اس کو سوچیں کہ کس لیول کے اوپر آپ دنیا کی تعلیم لے رہے ہیں. لیکن آپ قرآن کو سیکھنے کے لیے اتنا ٹائم لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ دن کے 1 گھنٹہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں قرآن کو سیکھنے کے لیے. کیوں؟ قرآن کس لیے اتارا گیا ہے؟ ایک بات یہ سمجھ لیں آپ لوگ، یہ بات کہ قرآن کو ترجمہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ سمجھے آپ قرآن کا صرف اور صرف بمشکل 20 to 25% جو ہے آپ قرآن کو سمجھ رہے ہیں. قرآن کو صحیح سے اس کو سمجھنا ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے، تو آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا، آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. ہم یہ کہہ کر اللہ کے سامنے فارغ نہیں ہو سکتے کہ جی یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا. کیا کیا کر رہے ہیں آپ مشکل کام، یہ بیٹھ کر سوچیں. اور یہ کتنا مشکل ہے کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں. کبھی ٹرائی کیا ہم نے تو کبھی یہ زحمت بھی نہیں کی کہ ہم اس کو بیٹھ کر کوشش کریں کہ یہ ہے کیا، قرآن کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ہم نے اس کی کوشش ہی نہیں کی کبھی. بخاری کی روایت ہے حضرت عثمان بن عفان سے، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کریں اور پھر اس کی تعلیم دیں. یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دیتے. صرف 2 چیزیں ہیں جس پر کسی کو کسی پہ فوقیت ہے. ایک تو تقوی کی بیس کے اوپر، دوسرا جب یہاں پر بہترین جو ہے سپرلیٹو ڈگری، بہترین لوگ ہیں تم میں سے جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو ہم جو ہر معاملے کے اندر ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم وہ کریں جو ہم سے بہتر کوئی نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو آپ کو بتا رہے ہیں بہترین کون ہے. کتنا آسان فارمولہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے کہ تم میں بہترین کون ہے. یہاں پہ تو ہم بہترین ہونے کی کوشش نہیں کر رہے. یہاں پر ہم بہترین ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اور تو دنیا کے تمام معاملات میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بہتر کوئی ہو ہی نہیں. یہاں پر ہم بہترین ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہلوا دی کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. لیکن ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے کہ جو اس کاموں میں لگے ہوئے وہ تو ان کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ دنیا میں بالکل ناکام لوگ ہیں، ان کی زندگی کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے، اس لیے یہ اس کام کے اندر لگے ہوئے. بیٹھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول
किन को बेहतरीन फरमा रहा है। और जैसे हम दूसरे कामों में सबसे सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, इसमें भी कोशिश करें। आगे बुखारी की हदीस है, अब्दुल्ला बिन आस से रिवायत है, पहुंचाओ मेरी जानिब से चाहे वो एक ही आयत हो। नाउ यहाँ पर आए अब आप, जो मैंने अभी शुरू में बात की थी, कुरान सीखें और सिखाएं। हमारे जो रवैये होते हैं वो ये होते हैं कि जी पहले हम सीख लें, पूरे के पूरे आलिम बन जाएं, उसके बाद हम ये काम करने के काबिल होंगे। ऐसा नहीं है। इस आयत से, इस हदीस से क्या साबित होता है? पहुंचाओ मेरी जानिब से चाहे वो एक ही आयत हो। एक आयत से मुराद मुकम्मल पैगाम है। कोई भी अच्छी बात, कोई भी अच्छा पैगाम जो आपने सीखा उसको आपने आगे पहुंचा दिया। लेकिन पहले इसको ये हमारी जिम्मेदारी है इस चीज़ को कंफर्म करना कि वो सही बात है, वो इधर उधर से सुनी हुई कि उसमें कितना सच है नहीं है। नहीं, पहले आप इस चीज़ को कंफर्म करें कि वो कुरान और अहदीस से साबित है, फिर उस बात को आगे बढ़ाएं। ये हदीस है, ये हदीस है कि पहुंचाओ मेरी जानिब से चाहे वो एक ही आयत हो। तो यहाँ पर आप ये देखें कि अल्लाह ताला हमसे, हर मुसलमान से काम लेना चाहते हैं। हमने ये काम जो है सिर्फ मौलवी मुल्लाओं के ऊपर छोड़ दिया है। अल्लाह ताला हर इंसान से काम लेना चाहते हैं। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकिर। जब ये खत्म हो जाएगा तो क़यामत बर्पा कर दी जाएगी। क्या है अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकिर? अमर बिल मारूफ, हुक्म दो भलाई का, नहीं अनिल मुनकिर, और मुनकिर को, बुराई को रोको। तो हम किस तरह से करेंगे ये काम? पहले हम खुद अपनी नॉलेज में इजाफा करेंगे, फिर हम अच्छा काम, अच्छी बात आगे पहुंचाएंगे। पहले हमें खुद अपनी नॉलेज में इजाफा करना होगा। पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि क्या सही है, क्या गलत है। और वो फाइंड आउट करने का तरीका सिर्फ कुरान और हदीस की नॉलेज है। बुखारी और मुस्लिम से ये रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने जिस बंदे के लिए खैर का फैसला करते हैं उसको दीन का फहम अता कर देते हैं। अब यहाँ पे जो नोट करने की बात है वो है फहम। अल्लाह ताला जिसके लिए खैर का फैसला फरमाते हैं उसे दीन का फहम अता कर देते हैं। देखें, जो गौर है ना, बार बार कुरान में वही बात बार बार कुरान में आई है कि इसमें हिदायत है अक्ल वालों के लिए। इसमें हिदायत है उनके लिए जो शऊर रखते हैं, जो सोचते हैं, जो गौर करते हैं। एक लम्हे का गौर जो है ना, एक लम्हे का गौर, वो फरमाया 100 साल की इबादत पर भारी है। यहाँ पर इन चीज़ों से इबादत को निगेट नहीं किया जा रहा। इबादत बहरहाल इबादत अपनी जगह, नमाज, रोज़ा, जो अल्लाह ताला के अहकाम आते हैं वो हमें करने हैं पूरे। लेकिन जो हमारे ये रवैये हैं कि हम ये करने के साथ, ये करने के बाद हम ये समझते हैं हमने अपना जो अल्लाह का हुक्म था वो हमने उसको फॉलो कर लिया, हमने मान लिया। नहीं, सबसे अहम काम है कुरान को सीखने और सिखाने का अमल। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। 4 चीज़ें अल्लाह ताला ने यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले अर्रहमान। रहमान क्या है? अल्लाह ताला की जो सुपरलेटिव क्वालिटी है ना, उसकी सिफत, जो सबसे ऊपर की जो सिफत है वो रहमान की सिफत है।
پھر علم القرآن، تم کو قرآن سکھایا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کا جو بہترین علم ہے وہ قرآن ہے۔ خلق الانسان، انسان کو تخلیق کیا، اللہ کی جو بہترین تخلیق ہے وہ انسان ہے۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن جو بہترین تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ انسان ہے۔ پھر چوتھی بات جو آ رہی ہے، علمہ البیان، تم کو بیان کرنے کی طاقت، شعور، عقل دی۔ کیا بیان کرنے کی؟ وہ اللہ تعالیٰ پہلے بتا چکے، علم القرآن۔ تو آپ قرآن کو کس طرح بیان کریں گے؟ پہلے آپ سیکھیں گے تبھی تو سکھائیں گے نا۔ تو پھر وہی بات کہ یہ بات جو اس وقت جو بھی سن رہے ہوں گے بیٹھ کر، وہ یہ بہت سے ایسے ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ ہمارا کام تو نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے، یہ ہر انسان کا کام ہے۔ قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سکھانا یہ ہر انسان کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے چاہتا ہے۔ لیکن یہ کام کرنے والوں کا پھر مقام جو ہے وہ آپ نے ابھی ڈسکس کیا، میں نے اب مزید آگے تھوڑا اور ڈسکس کروں گی جو احادیث ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے چاہتا ہے، اور جو اس کام میں لگ جاتا ہے پھر اس کا جو مقام ہے، دیکھیں ہماری جو سوچ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو پھر صرف ہم یہی کام کریں گے۔ نہیں، آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجود ہے۔ آپ تجارت بھی کیا کرتے تھے، آپ اپنے گھر کے کام بھی کیا کرتے تھے، آپ کے اہل و عیال بھی تھے، لیکن آپ گھر کے کاموں میں اپنی ازواج کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ آپ سے تو کوئی عام انسان کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کی عبادت، آپ کا جو کچھ بھی مقام تھا وہ تو اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا۔ ہم کو تو ایک اس کو فالو کرتے ہوئے چلنا ہے کہ ایک بیلنس جو ہوتا ہے نا کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن اس کے اندر جو سب سے اہم کام جو اللہ تعالیٰ ہم سے لینا چاہتے ہیں، جس کی طرف سے ہماری ٹوٹل نیگلیجنس ہے، جس کی طرف ہم نے کبھی سوچنے کے لیے بیٹھتے بھی نہیں ہیں، یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل اللہ تعالیٰ نے ہم سے ریکوائرڈ کیا ہے، یہ عمل کرنا ہے ہمیں۔ جس لیول پہ بھی کریں، یہ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ میں کس طرح سے قرآن کو سیکھ سکتی ہوں اور سکھا سکتی ہوں۔ سکھانے کا عمل تو آپ سمپل سی بات ہے کہ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ پہنچاؤ میری طرف سے، چاہے وہ ایک آیت ہی ہو، ایک آیت از اے سمپل پیغام، مگر پہلے خود تو سیکھیں نا کہ ہم وہ پیغام، کون سا پیغام آگے کر رہے ہیں۔ پیغام دینے سے پہلے پیغام کو سیکھنا بھی تو پڑے گا کہ ہم صحیح بات آگے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کی مثال دھات جیسی ہے۔ دھات سے مراد لائک میٹل جیسی، جو جس وقت را فارم میں ہوتا ہے، یعنی اپنی جس وقت وہ صاف نہیں ہوا ہوتا تو سب ایک ہی جیسے لگتے ہیں، لیکن جس وقت اس کو صاف کیا جاتا ہے تو چاندی کا جو را مٹیریل ہے اس سے چاندی نکلے گی، سونے کا را مٹیریل جو ہے اس سے سونا نکلے گا۔ یہ حدیث جو ہے اس کو میں ایکسپلین کر رہی ہوں، اس ایگزیکٹ الفاظ کے اندر میں نہیں بتا سکتی، میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر رہی ہوں۔ تو جو انسان کی جو کیٹیگریز ہے نا وہ بھی اسی طرح سے کہ آپ اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ کا را مٹیریل کیا ہے۔ آپ سونے کا را مٹیریل ہے، آپ کا چاندی کا را مٹیریل ہے، یا بالکل کسی ادنا دھات کا را مٹیریل ہے۔ اور ادنا دھات سے اعلیٰ دھات تک آپ کس طرح سے پہنچیں گے؟ ایک عام سی کیٹیگری سے آپ
سپرلیٹو کیٹیگری تک کس طرح پہنچیں گے؟ اپنے فہم سے، اپنے شعور سے، اپنے عقل سے. جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو دین کا فہم عطا کر دیتے ہیں. تو یہ فہم جو ہے نا، یہ آپ کی کیٹیگری کو کہیں سے کہیں اوپر لے کے جا رہا ہے. ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو اسٹائل ہے، وہ یہ ہے کہ جی دنیا کی جو کامیابی ہے، اصل کامیابی یہ ہے. لیکن ہمارا اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بتا رہے ہیں. ہمارے لیے خیر کا فیصلہ اس وقت ہو رہا ہے جب ہمیں دین کا فہم، دین کا شعور آ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد جائز نہیں سوائے دو چیزوں کے. ایک تو اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہو اور وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہو، لوگوں پر، غریبوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر. اور ایک وہ جس کو اللہ نے حکمت دی ہو اور وہ حکمت سے فیصلے بھی کر رہا ہو اور اس کی لوگوں کو تعلیم بھی دے رہا ہو. اب یہاں پہ یہ بھی ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرما رہے ہیں. اگین ایک حکمت. کیا ہے حکمت؟ آپ کو حکمت مل نہیں سکتی جب تک آپ بیٹھ کر قرآن کو اور حدیث کو نہیں پڑھیں گے. حکمت آپ کو، شعور آپ کو جب ہی ملے گا. خود بھی شعور لینا اور پھر وہ لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دینا. یہاں پر پھر وہی بات آ گئی، قرآن کا علم حاصل کرنا اور پھر اس کی تعلیم دینا. دوسری کیا چیز؟ چیریٹی. یہ تو ایک الگ ہی ٹاپک ہے. اپنے دونوں ہاتھوں سے، اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور پھر یہ شعور بھی دیا کہ وہ اس کو لوگوں پہ خرچ کرے. اگلی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ رک جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے. ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تیسرا صالح اولاد. تو یہاں پر بھی جو بات، جو علم آپ آگے کر دیں، آپ کے بعد بھی وہ جاری رہے گا. لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور آپ کے اعمال نامے میں جو ہے، جو کہ آپ کی موت کے ساتھ بند ہو گیا ہے، وہ کنٹینیو رہے گا. اٹس ون آف دیم. آپ کی صالح اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور کوئی بھی ایسا کام جس سے بعد میں لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اب یہ جو دو احادیث ہیں یہ بہت اہم ہیں، اور یہ سوچنے کی، سمجھنے کی، محسوس کرنے کی کہ یہ کیسا عمل ہے، یہ کیسا کام ہے جس سے ہم بالکل چھوڑ رکھا ہے، ہم جس کی طرف ہم توجہ بھی نہیں دیتے، جس کو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کتنی یہ کیسی چیز ہے، اس سے ہمیں دین اور دنیا کا کیا بینیفٹ ہے. ایک حدیث ہے، نہیں جمع ہوتے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور باہم ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، مگر یہ کہ ان پہ نازل ہوتی ہے سکینت اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں اپنے مقرب فرشتوں میں. اس حدیث کا ایک ایک ورڈ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کام کے اندر لگے ہوئے تو آپ اس کی جو خوشی اور اس کی جو فیلنگز ہیں وہ آپ جب ہی محسوس کر سکتے ہیں جب آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. کہ نہیں جمع ہوتے لوگ اللہ کے گھروں میں سے. اللہ کے گھر کو یہاں پر مسجد کا گھر، مسجد نہیں کہا گیا، یہ مسجد سے مراد نہیں ہے.
اللہ کا گھر کس گھر کو کہا گیا ہے؟ جہاں پر قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا کام کیا جا رہا ہے، اس گھر کو اللہ، اس حدیث کے اندر اللہ کا گھر کہا گیا کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور باہم ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، مگر یہ کہ ان پر نازل ہوتی ہے سکینت۔ سکینت کیا چیز ہے؟ دل کا سکون۔ اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بے شک دلوں کو سکون اللہ کے کلام سے ہی ملتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو اللہ نے فرما دیا اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اور یقین جانیں جب اس کام میں لگیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ سکینت کا مطلب کیا ہے، دلوں کو سکون کس طرح سے نصیب ہوتا ہے۔ اگین آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا، آپ سے یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ ساری دنیا کو چھوڑیں، بس قرآن لے کے بیٹھ جائیں، سیکھنے اور سکھانے میں لگ جائیں۔ نہیں، آپ کی زندگیوں میں تھوڑا سا ٹائم ہو جس میں آپ یہ عمل کریں۔ یہ ایک عمل کرنا ہے، آپ کو قرآن کو سیکھنا ہے اور پھر اس کو سکھانا ہے۔ اور ڈھانپ لیتی ہے ان کو اللہ کی رحمت، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت تم لوگوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت میں اپنے چاروں طرف جو میرے ہوتے ہیں فرشتے، ان میں تمہارا ذکر کر رہا ہوتا ہوں۔ آخری حدیث بہت خوبصورت، اور اگر اس کو ہم سمجھ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ حصول علم میں مشغول تھا، اللہ کا کام کرنے کے لیے، دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا۔ یہ کیسا مقام ہے؟ یہ کون سا مقام ہے؟ اگر اس کا ہمیں یقین ہو جائے، ابھی ہم نے اس سے پہلے کی حدیث جو تھی اس میں پڑھا کہ یہ جو ہے انبیاء کی وراثت ہے، وہ وارث ہیں انبیاء اکرام کے، اور انبیاء نے اپنی وراثت میں درم اور دینار نہیں چھوڑے، انبیاء نے اپنی وراثت میں علم چھوڑا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی انبیاء کی وراثت ہے، اس کو حاصل کرنا اور پھر اس کو آگے بڑھانا، مطلب ایک بہت ہی سمپل سی چیز ہے، بہت ہی سمپل سی چیز ہے، لیکن اس کا کیا مقام ہے، یہ سوچیں کہ کیا مقام ہے۔ صرف قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے کام بہت سمپل طریقے سے، یقین جانے بہت سمپل طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگانا ہوگا۔ بیٹھیں، قرآن اٹھائیں، قرآن کی محفلوں میں بیٹھیں، ایسی محفلوں میں بیٹھیں جہاں قرآن سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے، ان اینی مینز، کسی بھی طریقے سے سکھایا جا رہا ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ قرآن سیکھنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ قرآن کی گرامر سیکھیں، اور آج کل تو جگہ جگہ قرآن کی گرامر کی کلاسز ہو رہی ہیں، آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں آپ، کہیں پہ بھی۔ آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے انکار کرنے کا، کوئی ریزن نہیں ہے سوائے آپ کی اپنی انٹینشن کے، سوائے آپ کی اپنی مرضی کے، اور کوئی ریزن نہیں ہے آپ کا اس چیز سے انکار کرنے کا۔ جہاں ہمارے دنیا کے کاموں میں ہم اتنا وقت لگا رہے ہیں، ایک یہ عہد کر لیں، یہ آج یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ اتنے بڑے مقام کہ انبیاء کے اور ان کے درجے میں ایک درجے کا فرق ہوگا، جو اس کام کو کرتے ہوئے اللہ کے پاس چلا گیا، اس کے لیے شہادت کا درجہ ہے، اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اس کام کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی وراثت کہا،
کیا اور اس سے زیادہ بہترین، ہم میں بہترین اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. لیکن ہماری زندگیوں کے اندر یہ سوچ ہی نہیں ہے، ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں یہ کام بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہمیں اس کام کی طرف ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہم شیطان کے شر سے محفوظ رکھے ہم کو. آج یہاں سے یہ فیصلہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، مرتے دم تک ہم قرآن کا علم حاصل کرنے اور سکھانے میں، سیکھنے اور سکھانے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین ہم میں سے ان کو قرار دے دیا جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں، تو ہم کیوں نہ بہترین بنیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، مرتے دم تک طالب علم بھی رہیں گے اور سیکھنے والے بھی اور سکھانے والے بھی. آمین یا رب العالمین. اللہم انی اسألک ایمانا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ایمانا کاملا، کامل ایمان کا، و یقینا صادقا، اور سچے یقین کا، و رزقا واسعا، اور وسیع رزق کا، و قلبا خاشعا، اور عاجزی کرنے والے دل کا، و لسانا ذاکرا، اور تیرا ذکر کرنے والی زبان کا، و رزقا حلالا طیبا، اور حلال اور طیب رزق کا، و توبتا نصوحا، اور سچے دل کی توبہ کا، و توبتا قبل الموت، اور مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق کا، و راحتا عند الموت، اور مرنے میں آسانی کا، و مغفرتا و رحمتا بعد الموت، اور مرنے کے بعد رحمت اور مغفرت کا، و عفو عند الحساب، اور حساب میں آسانی کا، و فوز بالجنتی، اور کامیابی جنت کے ساتھ، و نجات من النار، اور آگ سے نجات کا، برحمتک یا عزیز و یا غفار، اپنی رحمت کے ساتھ، اے بڑی عزت والے، اے مغفرت والے. رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. وہ الحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما. آمین یا رب العالمین.